नकमाना साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। कहिएगा, जैसे कि इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया है, कितना इंपॉर्टेंट समझती हैं आप? और जो हिकमत अमली हमने अपनाई है, हमारी स्टेट ने अपनाई है और बड़ा मौसर जवाब दिया है, कितना काबिले एतमाद है और काबिले तारीफ है ये हमारा जवाब और हमारा रद्द अमल हर सतह पर, सिफारती सतह पर भी? बहुत शुक्रिया। वो आपके पहले सवाल का तो जवाब आधा ही रह जी गया, जी, आप लेकिन कंटिन्यू कर चले मैं सकती इस हैं। जी सवाल जी का जी आपको जवाब जी दे देती हूँ। जी जी देखिए, जब से ये मसला शुरू हुआ था उस वक्त से ही हम सब यही कह रहे हैं कि जिस किस्म की एक सोब्राइटी का और एक बहादुरी का, क्योंकि देखिए सेंसिबल डिसीजन लेना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए भी आपको बहुत बहादुरी चाहिए, सब्र चाहिए, हौसला चाहिए। तो देखिए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और मिलिट्री लीडरशिप ने, दोनों ने बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ और बहुत अच्छी लीडरशिप दिखा के जिस तरह कौम को इस मुश्किल वक्त से न सिर्फ निकाला, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाया कि हम अ, एक तो रिस्पॉन्सिबल कौम है और हम बहुत अमन पसंद लोग हैं। हम बिल्कुल किसी हालत में गरीब लोगों के, सिविलियंस के ऊपर हमला करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर हमारी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे इस तरह के हमले इंडिया करने से बाज नहीं आएगा, तो फिर हम भरपूर जवाब देंगे। और हमने जो कहा वो करके भी दिखा दिया। तो उसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इसमें देखें, एक कामयाबी नहीं हुई। पहले से मेरे नजदीक तो सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जो एक इंडिया ने अपने गिर्द एक हवा बनाया हुआ था कि जी इंडिया जो है उससे ज्यादा तो कन्वेंशनल वॉर में और कोई दूसरा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, तो उनका वो जो मिथ थी, वो गरूर था, वो हमारी स्ट्रेटेजी ने, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बिल्कुल धूल में उसको मिला दिया। दूसरी बात ये कि जो हमारी आर्मी की और एयरफोर्स की और नेवी की जिस किस्म की वॉर डॉक्ट्रिन रही, जिस किस्म की सुपीरियोरिटी ऑफ टेक्निक्स दिखाई गई, उस पे पूरी दुनिया हैरान है कि हमने जो हमारा JF-17 पाकिस्तान में बनता है, हमने उसकी डेवलपमेंट में भरपूर काम जो है अपना हिस्सा डाला हुआ है कि हमने उसकी मदद से और जो हमने अपने मिसाइल्स बनाए हुए हैं और चाइना की कोऑपरेशन से हमने पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि हमारे पास इक्विपमेंट भी है, हमारे पास सुपीरियर जजमेंट और स्ट्रेटेजी भी है, और हमारी वॉर डॉक्ट्रिन जिस तरह हमने शो किया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को हमने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस्तेमाल किया। और सारी दुनिया कह रही है कि जिस तरीके से हमने अपना जवाब दिया वो दुनिया की जंगों में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और वो लोग अपने वॉर कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाएंगे कि किस तरह हमने सरहद पार किए बगैर 200 किलोमीटर के फासले से उनकी दुनिया की सबसे सबसे बड़ी ड्रॉप फाइट की और अपनी सुपीरियोरिटी जो है पूरी दुनिया को दिखाई। इसके साथ साथ आई थिंक बहुत बड़ा एक और भी हमारे लिए फख्र का बायस है, जो है वो IT में और AI में शायद बहुत आगे चला गया है। जी। तो वो भी हमने खाक में मिला दी। जिस तरह हमने साइबर अटैक किया और उनकी बिल्कुल यकीनन अंधेरों नकमाना में साहिबा, डूब भारत गया को हर इंडिया। जगह से नाकामी और का ही सामना हुआ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो किसी भी किस्म की वॉर करना चाह रहा हो, भारत को शिकस्त ही हुई है। मसूद साहब, जैसे कि बीजिंग में भी ताकतवर सिफारती वॉर जो है, पाकिस्तान, चीन और अफगान वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें हो रही हैं और भारत को खित्ते में तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत ये चाहता था कि पाकिस्तान को तनहा कर दे। और जिस तरह से अब सिफारती सतह पर हमारे रवाबित तेज़ हो चुके हैं, हमारा मौक़िफ़ है जिसको इतनी पजीराई मिल रही है, किस हद तक भारत जो है वो तनहा हो चुका है और अब आपको क्या लगता है कि भारत इसके बाद अब बाज रहेगा? देखिए, ये बात तो रहेगा। अभी जितने ये बयानबाजी हो रही है तो रेट्रिक्स हैं, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। जिस तरह इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही है
اور وہاں پہ ایک پبلک اینگر ہے، اور ایون ابھی الیکشن تو بڑی مشکل سے یہ جیتے تھے، کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی مودی جی کا ابھی فیوچر تو ختم ہو گیا اس کے بعد. لیکن جو بیان بازی ہوتی ہے یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، یہ ریٹرک پچھلے ہم نے 50 سال 60 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن میرے خیال میں اس مار کے بعد یہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، بیان بازی ضرور کرتے رہیں گے. ڈپلومیٹکلی دیکھیں کہ یہ آئسولیشن ہوئی ہے، ناٹ اے سنگل کنٹری اکراس دی گلوب جنہوں نے ان کا نیریٹو کو سودا کو خریدا، اور انہوں نے پاکستان کی جو بات تھی اس پر سٹینڈ لیا ہے. تو جس طرح امریکہ نے دیکھے یہ بات کی ہے، مارکو روبیو نے بات کی ہے، یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے بات کی، مڈل ایسٹ میں دیکھا تو وہاں پہ جو ممالک انہوں نے بات کی ہے. سو اب اس آئسولیشن سے نکلنے کے لیے انہوں نے ابھی جو چکر چلایا ہے، ابھی آپ دیکھیں نا 7 ڈیلیگیشن بھجوا رہے ہیں اکراس دی گلوب تاکہ اپنا کیس کو وہ اپلیٹ کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ دنیا ان کو یہ بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں انڈیا ہیز ایز اے کنٹری جو ٹیررزم پاکستان میں بھی کروا رہا ہے اور ٹرانس نیشنل ریپریشن میں بھی یہ انوالو ہے، کینیڈا میں، یونائٹڈ کنگڈم میں، پاکستان کے اندر اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں. تو یہ تو ابھی ایکسپوز ہوا ہے، اور ابھی دیکھیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر کروا دی، اور ابھی جسوال صاحب جو ان کے فارن آفس کے اسپوکس پرسن، انہوں نے کہا انویسٹیگیشن ہو رہی، انویسٹیگیشن کیے بغیر ہم نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. تو میرے خیال میں دے آر ایکسپوز، اور پاکستان کی ایکنالجمنٹ ہو رہی ہے ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ، ایز اے میچور اسٹیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اے ملٹری پاور. لیکن مسعود صاحب، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ بھارت ہی ہر جگہ دہشت گردی کر رہا ہے، چاہے ہم کینیڈا میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، کہیں نہ کہیں ہر جگہ بھارت کے ہی تانے بانے ملتے ہیں. اور سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا بلوچستان میں کارروائیاں کی اور 12 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے ہیں. تو بھارت کس چیز کا الزام لگاتا ہے؟ بھارت تو کہتا ہے جی پاکستان دہشت گرد ملک ہے، اور جس طرح سے بھارت ایکسپوز ہو رہا ہے ہر جگہ پر، تو کتنی بڑی شکست ہے. اور یہ جو بھارت اب دہشت گردی کے ذریعے حملہ کرنا چاہ رہا ہے، پاکستان کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ اس پر ہمیں کیا حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے کہ بھارت کو اس پہ بھی لگام دی جا سکے؟ دیکھیں جی، ابھی جو شکست جب ہوئی ہے تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو آلریڈی جو ان کے پراکسیز تھے، براس والے تھے، فتنہ والخوارج تھے، اب اس میں بھرپور فوکس کریں گے. اور جس طریقے سے ہم نے ریسنٹ 2-3 دن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے حملے جو ہوئے ہیں، تو وہ ان کی کوشش ہوگی وہ افغانستان کو یوز کرے، افغانستان کو بیس بنائے. تو لیکن میرا خیال میں ویسٹرن بارڈرز پہ ہمارے افواج جو ہیں وہ بڑے سیکیورٹی فورسز تیاری کی حالت میں ہیں، اور ہم نے یاد ہو آپ کو پہلگام کے 2 دن بعد وہاں سے 70-75 لوگوں نے گھسنے کی کوشش کی تھی، وہ مار دیے گئے تھے. تو اب یہ کوشش ان کی یقیناً ہوگی کہ پاکستان کے اندر سے جو حملے شملے ہیں، جو لوگ موجود ہیں یا بارڈر کے پار سے کراسنگ کروا کے حملے کروائے جائیں، لیکن سیکیورٹی فورسز اس میں تیاری کی حالت میں ہیں. لیکن دیکھیں کہ دنیا مانتی ہے، ہم نے تو 5 ڈوزیں پہلے جمع کرا چکے ہیں کہ انڈیا ٹیررزم پاکستان میں کروا رہا ہے کہہ کے. تو ابھی پہلگام کا بھی ڈوزیر ہمارا تیار ہے، اور اس کے بعد جو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں جس میں یہ اسیسینیشنز میں انوالو تھے، کشمیریوں کے اسیسینیشن، سکھوں کے اسیسینیشن جو پاکستان کے اندر ہوئے، دی گارڈین نے سٹوری لکھی تھی اور اس میں ثبوت ہیں. تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہمارے جو ڈیلیگیشن جا رہے ہیں وہ جا کے پیش کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. برسلس میں بھی جائیں گے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی جائیں گے، یو کے میں بھی جائیں گے، اور وہ اپنا کیس پیش کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے افواج پاکستان جو ہے سیکیورٹی فورسز وہ تیاری کی حالت میں ہے، جہاں کہیں سے پاکستان کو تھریٹ آ رہا ہے اس کے پیچھے جایا جائے گا اور ان کا کلا کما ہو کے رہے گا. لیکن مسعود صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے فیک نیوز کا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اور سوشل میڈیا کے تھرو جو دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے فیک اکاؤنٹس ہیں اس میں راک جو ایجنسی ہے وہ بھی ملوث ہوتی ہے. تو بھارت کے یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو تانے بانے جوڑتے ہیں، اس کو ہم کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہمیں کتنی اسٹرانگ مہم چلانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. اگر آپ کو یاد تو EU لیب نے ان کو ایکسپوز کیا تھا. 70-50 فیک میڈیا آؤٹلیٹس یہ چلا رہے تھے، نریٹیوز وہاں بنا رہے تھے، فیک خبریں وہاں سے بن رہی تھی، اور وہ پھر ANI والے کو ANI کو فیڈ کرتے تھے، ANI پھر مین اسٹریم میڈیا کو فیڈ کرتی تھی. تو یہ ان کی پرانی ہے. پھر یہ ایکسپوز بھی کیا تھے، واشنگٹن پوسٹ نے بھی ان کو ایکسپوز کیا، اسٹینفورڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری نے بھی ان کو ایکسپوز کیا، اور بہت ساروں نے. اب جب یہ ہوا ریسنٹلی جو ڈرامہ ہوا، تو ان کے جو میڈیا تھا وہ پاگل ہو گئے تھے. انہوں نے کہا اسلام آباد کیپچر ہوا، کراچی تباہ ہو گیا، فلانی ہو گیا، یہ ہے وہ ہے.
تو دیوائر میں ایک بڑا اچھا آرٹیکل چھپا ہے، اور جس کو لکھنے والے تھے کہ ایڈیشنل ڈی جی تھے بی ایس ایف کے سنجیو سود، انہوں نے بڑا زبردست لکھا. انہوں نے لکھا کہ ایک ریٹائرڈ میجر ہے جو میزائلز آف ریٹرکس فائر کرتا رہا. پھر انہوں نے کہا ایک مستشیر جنرل ہے جو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتا ہے پاکستان کو اٹلس سے صاف کر دیا جائے. تو ان کا کنکلوژن یہی تھا کہ جو آپریشن جو کوریج ہوا ہے آپریشن سندور کی، انہوں نے کہا کہ 2025 کے بہت سکسیسفل کامیڈی سیریز ہو سکتی ہے. تو ان کا اپنے لوگ یہ لکھتے ہیں، تو یہ ڈرامے انہوں نے کیا. اور دیکھیں کہ وہ کہ راجدیپ دیسائی جو بڑا ایک اچھا جرنلسٹ ہے، اینکر ہے، انہوں نے تو معافی مانگی، لیکن برکھا دت جو ہے جو پاکستان میں آ کے یہاں عیاشیاں اور بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، وہ پاکستان کے خلاف ابھی بھی ٹویٹس کر رہی ہے، جھوٹی ٹویٹس کر رہی ہے. تو میرے خیال میں ایز اے قوم ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کون پاکستان کے سپورٹ میں ہے، کون پاکستان کی جڑیں کاٹ رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ان کو میڈیا وار میں بھی شکست ہو گئی ہے، یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. فیکٹ چیک والوں نے بھی ان کو ایکسپوز کر دیا، الجزیرہ نے بھی اس پہ لکھا، اور اس کے علاوہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی لکھا. تو یہ دیکھیں کہ یہ ڈرامے کرتے رہے، ابھی خود ان کو احساس ہوا کہ ہم نے اس دن رات کو کیا کیا تھا. میں حیران ہوں کہ جس بندے کی یہ سوچ تھی کہ اس طرح کی یہ فیڈ کریں، فیک نیوز کروائیں. یہ جرمنی میں ایسا ہوتا تھا جب ورلڈ وار 2 کے درمیان میں ہٹلر کا کنسپٹ تھا لوگن پریسے، فیک نیوز کا کنسپٹ تھا کہ وہ آپ کر کے دوسروں کو اس کو امپلیکیشن آن ادرس. لیکن یہاں پہ تو ہمیں پتہ تھا ڈرامے کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیں انفارچونیٹلی یہ چنکیا کتلے کے فالورز ہیں، وہ سائی وارفیئر کی کوشش میں تھے، لیکن خود ہی اس میں شکست ہو گئی ان کو. صحیح. مسعود صاحب ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے عبدالقیوم جنرل ریٹائرڈ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کہیے گا جس طرح سے آج اجلاس بھی ہوا، ایجنڈا بھی ظاہر کیا گیا وفاقی کابینہ کی جانب سے، اور آپریشن بنیان المرصوص کی جو کامیابی ہے جس کا پوری قوم جشن منا رہی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افواج پاکستان کو بہت سراہا جا رہا ہے عالمی سطح پر، ہر سطح پر پاکستان کا جو نام ہے وہ گونج رہا ہے. کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں ہمارے موقف کو، ہمارے رد عمل کو، ہر سطح پر کتنی پذیرائی ملی ہے؟ یا دیکھیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ پاکستان نے کبھی وار مومنگ نہیں کی، کبھی کسی کے خلاف اگریسو ڈیزائن نہیں ہے، لیکن ایک دشمن جو ہیل بینٹ تھا کہ وہ پاکستان کو امپلیکیٹ کرے، اور اس کو رانگ نوشنز تھے، اور ہی واز اوور ایسٹیمیٹنگ ہر اسٹرینتھ، اور وہ ایک فالس پروپیگنڈا جو تھا اس کو ریئل بلیو کر کے، اور یہ سوچ گیا کہ شاید پاکستان کے ساتھ اگر ہم کوئی چھیڑخانی کریں گے تو یہ صرف رن اوور ہوگا. تو ان کو منہ کی کھانے پڑی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ خدا کے کرم سے پاکستان ایک بہت مضبوط ملک ہے، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس کا جو اسٹرانگسٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ آرم فورسز ہے. اور آرم فورسز کا انسٹیٹیوشن کیوں اسٹرانگ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہاں میرٹ ہے، وہاں آنیسٹی ہے، وہاں ویلر ہے، اور یہ قوم نے اپنے بیسٹ بچے فوج کے حوالے والنٹریلی کیے ہوئے ہیں کہ یہ بائی لینڈ، ایئر اور سی جہاں بھی جائیں، اگر ان کی جان بھی قربان ہو جائے تو یہ دینے کو تیار ہے. اور یہ تھوڑے سے آنریریم کے اوپر یہ کمٹمنٹ قومی کاز کے لیے کی جاتی ہے. تو دیٹ از دی ریزن کہ دنیا بھی مانتی ہے. اس جنگ سے پہلے جو ریسنٹ ہوئی ہے اس سے پہلے بھی آپ گوگل کریں تو پاکستان آرمڈ فورسز پروفیشنلزم، کمبیٹ وردینس، ویلر اور جذبہ ایثار میں فرسٹ 9 اور 10 آرمیز آف دی ورلڈ میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اور ہمارا پائلٹ تو بخدا اللہ کے کرم سے سیکنڈ ٹو نن ہے. اس کی بہادری، اس کی ٹریننگ اور اس کے پاس تو خدا کا یہ کرم ہے کہ انڈیا کے پاس ساری ٹیکنالوجیز تھی. رافیل تھے، ایئر کرافٹ کیریئر تھا، ان کے پاس S-400 تھے. یقیناً عبدالقیوم صاحب ہم نے ثابت کر دیا کہ اٹس مین بہائنڈ دا مشین، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ صلاحیتوں سے ہم نے اپنا لوہا منوایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھارت جو ہے وہ پراکسی وار کی طرف جا رہا ہے، اس کی ہتھیاروں والی جنگ نہیں رہی، جعلی بیانیے سے، سوشلی ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو پروپیگنڈا کر رہا ہے، فیک نیوز کے تھرو پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور جس طرح پاکستان کو دہشت گردی کے لیے اب استعمال کر رہا ہے. یقیناً ہم نے بہت بڑی فتح نصیب ہمیں ہوئی ہے، اور جس طرح کہ ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے بھارت کو. اب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا استعمال کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اب ہمیں اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے؟
یہ دیکھیں پہلے بھی ہندوستان نے بہت سی فالس نیوز اور نیگیٹو نیوز، ڈس انفارمیشن، پراپیگنڈا وہ کر کے اپنے غبارے میں ہوا بہت بھر لی اور وہ فوراً پرک ہوا، بسٹ کر گیا. تو آئندہ بھی یہ جو ہے نا، یہ جھوٹ اور آپ قسم کی فیک نیوز، یہ آپ بہت زیادہ نہیں چلا سکتے، تو وہ چلانے دیں، لیکن پاکستان کو کاؤنٹر پروپیگنڈا ویری ایفیکٹولی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میکنزم ناٹ اونلی نیشنل ریجنل بٹ کہ گلوبل آپ کے ہونا چاہیے. اور آئی کین اشور یو کہ وہ جو اور پھر فالس انہوں نے دیکھو FATF کا جب وقت تھا تو نہایت بے شرمی کے ساتھ دنگے ہو کے وہ آگے آ کے ان کی کوشش تھی کہ FATF میں رہیں. ابھی بھی IMF کی سپورٹ کو لنک کرتے ہیں. کبھی انڈیا سب سے زیادہ روگ اور ٹیررسٹ کنٹری ہے اور اس کے ٹیررزم کے ثبوت ہیں پاکستان کے پاس، یہ کلبھوشن یادیو اور بہت سے، اور ان کا اقرار جرم ہے. پھر کینیڈا کی حکومت کا بیان، امریکہ کی حکومت کا بیان، کویت سے ان کے لوگ پکڑے گئے، پاکستان میں پکڑے گئے، ان کا اپنا ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ہم نے گھوس بیٹھ کے لوگ مارے ہیں. تو یہ تو دہشت گرد ہے. نظام وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانگتے، اور یہ اپنے طور کے اوپر IMF کا پیسہ ٹیررزم پہ خرچ ہو جائے گا، پاکستان کو نہ دیں، یہ نہ دیں. یہ بس وہ ہارے ہوئے اور ایک زخمی جو ہے نا گیدڑ، وہ اس کا یہ شور شرابہ ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو چوکنا تو ضرور رہنا چاہیے، لیکن پاکستان کو چوکنا رہنا چاہیے. اور بھارت یہ سب ہتھ کنڈے، یہ جو پروپیگنڈے کر رہا ہے، یہ صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے کر رہا ہے.